इतना अबू ज़र गफ़ारी बाय इंजीनियर। और सर एक बड़ी दर्दनाक हदीस है अबू ज़र ग़िफ़ारी के बारे में, वो हाकिम में ही है, अल-मुस्तदिल हाकिम में। हाँ, ग़ज़वा तबूक आपको पता है एक ऐसा ग़ज़वा था जिसमें जो शिरकत नहीं करेगा वो मुनाफिक डिक्लेयर होगा, शिरकत नहीं करेगा कुरान में फतवा आ गया। इससे पहले कभी नफ़ीर आम नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग है बहुत वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के ऑल पर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो, जिसमें हम सैयदना अबू ज़र गफ़ारी बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा देखने वाले। टाइम वेस्ट के बगैर मैं नहीं लगी अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग का चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर से करते हैं। अपनी वीडियो स्टार्ट और देखते हैं ये वीडियो। और सर एक बड़ी दर्दनाक हदीस है अबू ज़र ग़िफ़ारी के बारे में, वो हाकिम में ही है, अल-मुस्तदिल हाकिम में। हाँ, ग़ज़वा तबूक आपको पता है एक ऐसा ग़ज़वा था जिसमें जो शिरकत नहीं करेगा वो मुनाफिक डिक्लेयर होगा, शिरकत नहीं करेगा कुरान में फतवा आ गया। इससे पहले कभी नफ़ीर आम नहीं थी, ये पहला और आखिरी मौका था, क्योंकि रोमन एम्पायर से टकराना था। सुपर पावर थी दुनिया की, 1.5 लाख की फौज लेके कैसरे रोम बॉर्डर पे आ गया था अरब के। तो नबी इस्लाम ने अनाउंसमेंट की कि भाई अब सब ने जाना है, जो नहीं जाएगा मुनाफिक शुमार होगा, इल्ला ये कि किसी के पास रिसोर्सेज ना हो, या कोई मरीज हो, या कोई औरत हो, या कोई माजूर हो। मुनाफिकीन आके बहाने कर रहे थे, कुछ सादा लोग मुसलमान भी उसका हिस्सा बन गए। बुखारी मुस्लिम में 3 असहाब की तौबा का वाकया भी मौजूद है, वो भी मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है। तो काब बिन मालिक की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम, कुछ लोग जो है वो यानी अपने उन मामलात की वजह से कुछ पीछे भी रह गए। तो अल-मुस्तदिल हाकिम में आता है कि सहाबा कराम कहते हैं कि हम नबी इस्लाम के साथ सफ़र पे निकले ना जब, तो नबी इस्लाम को आके कोई बताता था, कहता था या रसूलल्लाह वो जो फलां बंदा था ना वो भी कोई नहीं आया, पीछे रह गए। तो आप इस्लाम परवाह नहीं करते थे। फिर बताया गया या रसूलल्लाह वो भी कोई नहीं, यानी जेड़े नारे मारते सन ऊंचे ऊंचे जो इतने किसी दसा जाएगा सर वो तो पक्का जड़ा यार है बेली वो भी कोई नहीं। तो हुजूर इस्लाम को लोग ना फीडबैक देते या रसूलल्लाह वो भी गायब है, वो भी नहीं आया। अब 30,000 के लश्कर में आपने कोई रिकॉर्ड तो नहीं रखा था, रजिस्टर था, लेकिन किधर 30,000 बंदों में किधर कोई रख सकता है साहब इस तरह। या रसूलल्लाह वो भी रह गया, वो भी। तो हुजूर इस्लाम कहते थे ठीक, आप फरमाते थे अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो किसी ने कहा कि वो अबू ज़र ग़िफ़ारी भी पीछे रह गए। और अबू ज़र को उसके ऊंट ने रोक लिया। ऊंट ही नहीं उठ रहा था ना सर, वो आपको गाड़ी तो नहीं है ना जो स्टार्ट कर लेंगे आप। ऊंट चलने से इनकार करते कोई कर सकता है? और सर सफर कितना है? 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर का रेगिस्तानी सफर आज के दौर में भी करना मुश्किल है। साइकिल पे नहीं आप कर सकते, पैदल तो आप सोच भी नहीं सकते। ऊंट के बगैर कैसे हो सकता है, जिसमें आपको ऊंट इसलिए भी जरूरी है कि उसके ऊपर आपने सामान लादना है। पानी नहीं रास्ते में पीना, रेगिस्तान में तो कई कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं होता, भूखे प्यासे मरेंगे। फिर आप काफले से भी जुदा हैं। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी कोशिश करते रहे किस तरीके ऊंट, इसी दौरान काफला निकल गया आगे, तो वो ऊंट उठा ही नहीं है। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अपना सामान अपनी पीठ पे लाद लिया, पैदल चल पड़े रेगिस्तानी सफर में। हाकिम की रिवायत है कि हमने देखा दूर से एक अकेला शख्स आ गया जिसकी पीठ के ऊपर बोरा लदा हुआ है। तो नबी इस्लाम की आप मोहब्बत देखें, आपने फरमाया कि तू अबू ज़र हो जा, यानी जो आने वाला शख्स है तू अबू ज़र हो। यानी हुजूर ने ख्वाहिश का इजहार किया। आपको नजर तो नहीं आ रहा था ये कौन आ रहा है, आपकी मोहब्बत, आपको पता था अबू ज़र ग़िफ़ारी नहीं रह सकता पीछे। तो साहबा कहते हैं आपने बताया तू अबू ज़र हो जा। तो साहबा कहते हैं थोड़ी देर बाद जब वो करीब आए तो हमने पहचान लिया अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं। तो जब हमने पहचान लिया ना, तो हुजूर इस्लाम ने उनके पहुंचने से पहले आपने फरमाया अबू ज़र को देखो अकेला आ रहा है, बेशक अकेले ही दुनिया से जाएगा और क़यामत दिन भी अकेला उठाया जाएगा।
دنیا سے کیا کہہ رہے گے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے. یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، میں بعد میں بیان کروں. پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری شام چلے گئے تھے. وہاں پہ چونکہ گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہے نا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ، ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن. تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو نا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں. تو وہ کہتے تھے نہیں، یہ سب کے بارے میں ہے. اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے. طریقہ نبوت یہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے، پوری زندگی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، حالانکہ خمس ملتا تھا، خیرات کرتے تھے. ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے صحاب ہو، تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رہو اور اس طرح مال جوڑو. تو اب چونکہ سینئر صحابی تھے، ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں. تو حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا، اس کو آپ واپس بلائیں. حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آ جاؤ. مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا ابو ذر غفاری کے گرد. لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے. تو ابو ذر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا. جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکوٰۃ کوئی دیتا رہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا، یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو، تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو، تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں. اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا ہے. حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا، صبر کر لینا. تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس، شہر سے ہٹ کے. تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے. آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا، لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا. آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں، کسی بیابان کے اندر، ریگستان کے اندر. اس زمانے میں آپ سوچ رہے، آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گر چلے جائیں تو آپ وہاں نہیں ایک رات بھی نہیں گزار سکتے. تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آئے سوائے حضرت علی کے، اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے. ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں، اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں، میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا. اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا. ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے، امام علی علیہ السلام. اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں. سر دیکھنے والے جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں، پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ، وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلما دی. پھر یہ چلے گئے وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے. اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی مرے گا. تو ابو ذر غفاری، اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا، صرف بیوی ہے پاس.
بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے، آپ کو کفن کون دے گا، آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو دفنائے گا کون، میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں؟ حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا، پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اللہ اکبر، اور جنازہ بھی پڑھے گا۔ تو نے فکر نہیں کرنی، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا، گزرگاہ پہ، جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے گزر کے، اللہ میرا بندوبست کر دے گا۔ وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا تھا، تو اسی مستدل الحاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر قافلہ بھی سنے پھر کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود۔ ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام، ابن مسعود بھی زہد کے امام، ابو دردہ بھی زہد کے امام۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رکے، ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا بی بی کیا ہوا؟ ان کا میرا خامند مر گیا ہے۔ ان کا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری۔ عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی، اللہ اکبر، چیخ ماری انہوں نے، یا ربنا، ان کا واہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ، دنیا سے بھی اکیلا جائے گا اور قیامت الدن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا۔ یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نا، ہر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں۔ ایک یہ جو مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے؟ ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کدھر ہے؟ جو اس روئے ارض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی مزار نہیں ہے۔ غریب المتنی میں مرا ہے، اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہے، ایک ریگستان میں اکیلی قبر ہے، اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا، اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے، اور قیامت الدن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک وہاں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا۔ ظاہر نبی علیہ السلام کی یہ بھی خبر ہے، تو کیا وہ ناکام ہو گیا؟ اگر مزارات ہی دلیل ہے کامیابی کی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو غسل دیا، کفن دیا اور دفنا دیا۔ یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو المستدل الحاکم میں مل جائیں گی۔ تو ابو ذر غفاری ان چند شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر۔ شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اہل سنت بھی دیتے ہیں، صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے زہد کی وجہ سے۔ آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں، چاہے امام غزالی کی ہوں، رسالہ قشیریہ پڑھیں، اور لوگوں کو بھی پڑھنا شروع کریں، تو ابو ذر غفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پہ ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ سر لوگ مجمع میں مرتے ہیں، ان کو یاد کوئی نہیں کرتا، اور ابو ذر غفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے، ہم بھی یاد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین ثم۔ سو جی فرینڈس، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی لائف کے بارے میں سنا، جس میں انہوں نے ایک جو جنگ تھی جس میں واضح طور پر ہر مسلمانوں کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ ہر مسلمان کا اس جنگ میں، اس غزوہ میں شرکت کرنا لازمی ہے، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ غیر مسلم میں کنسیڈر ہوگا اور سامنے وہ شرک کرے گا، مطلب اس کو گناہ ہوگا۔ وہ ہر مسلمان پہ یہ فرض تھا اس غزوہ میں آنا۔ تو بہت سارے مسلمان جنہوں نے اس غزوہ میں جن لوگوں نے شرکت نہیں کی، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بتاتے تھے یا رسول اللہ اس بندے نے بھی نہیں شرکت کی، اس بندے نے بھی نہیں کی۔ تو ایک بندہ آیا اور اس نے بولا یا رسول اللہ ابو ذر غفاری بھی نہیں آئے،
تو آپ صلی اللہ علیہ ایک پھر کچھ دیر بعد ایک بندہ دور سے آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کے کہا کاش تم ابو ذر غفاری ہو. تو کچھ دیر بعد پتہ چلا وہ ابو ذر غفاری ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اے ابو ذر تم اس غزوہ میں بھی اکیلے آ رہے, تم اس دنیا سے بھی اکیلے جاؤ گے اور قیامت کے دن بھی اکیلے اٹھائے جاؤ گے. تو وہی ہوا جب ان کی وفات کا ٹائم آیا تب بھی ان کو وہ بالکل اکیلے تھے اپنی بیوی کے ساتھ. ان کی بیوی بھی ٹینشن میں تھی ان کا کفن دفن کیسے ہوگا. تو پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ جب میری وفات کا ٹائم ہوگا, جب میری وفات ہو جائے گی تو مجھے کسی چوراہے میں لے جانا, وہاں پہ جو سے ہے قافلے والے آئیں گے وہ میرا کفن دفن کریں گے. اور ایگزیکٹ ایسا ہی ہوا. اور آج ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کس جگہ پہ ہے, کیا ان کی وہاں پہ کوئی کون سی نشانی, کچھ نہیں کسی کو پتا. بس اتنا پتا ہے کہ ان کا اس علاقے میں کہیں پہ ان کو دفنا دیا گیا. مطلب ایک نام ہے. آج ہم نے جس طرح بات کی کہ درگاہوں میں یا پھر مزارات میں آج مزار بنائے گئے ہیں, تو ان سے زیادہ بڑی ہستی کون سی ہے جن کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی, جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم اس دنیا میں تم اس غزوہ میں بھی اکیلے آئے ہو, اس دنیا سے بھی اکیلے جاؤ گے, قیامت کے روز بھی اکیلے اٹھائے جاؤ گے. انہیں اس طرح مجھے پروفٹس کی لائف دیکھتے ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے اپنی لائف گزاری اور کس طریقے سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی لائف میں دیکھا, دھیان رکھا اور کس طریقے سے اپنی لائف کو خوبصورت طریقے سے گزارا. یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے بہت پیسوں والی لائف گزاری, بہت امیروں والی لائف گزاری, ان کے پاس بہت ساری عیش و آرام تھا, کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اکثر تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لائف کے بارے میں سنتے ہیں, جب ویڈیوز, جب مولانا طارق جمیل کا بیان سنتے ہیں, کسی کا بھی اور بیان سنتے ہیں, تو ہم سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دن بھوکے ہوتے تھے, پیٹ پہ پتھر تک باندھتے تھے بھوک کی وجہ سے. تو جب ہم اپنے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے دے دو, اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دینا تھا, اللہ تعالیٰ نے دینا تھا. انہوں نے صرف انسانوں کو صبر کی تلقین سکھائی ہے کہ بندے صبر کر, تو صبر کرتے ہیں, صبر کا پھل تجھے بہت اچھا ملے گا. وہ تو ہمارے آخری نبی تھے, ہمارے نبی ہیں, ہم ان کی امت ہے. تو ہمارے نبی کے لیے, جس نبی کے لیے سب نبی آئے, انہوں نے آ کے بتایا کہ آخری نبی آئیں گے سب, ہم اس نبی کے بارے میں بتانے آئے اور اس نبی ہمیں وہ آ کے دین کو کمپلیٹ کریں گے. نبیوں کے سردار آئیں گے, ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی فخر کی بات ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہے. ہمارے نبی نے کیا کون سی آزمائش نہیں برداشت کی, کون سی تکلیف نہیں برداشت کی, کون سے درد نہیں برداشت کیا. آج ہم درد نہیں برداشت کرتے, آج ہم تکلیف نہیں برداشت کرتے. آج مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے نعوذ باللہ پتھر مارے ان کو, اور ان کے جسم سے اتنا خون نکلا کہ ان کے نالائن مبارک بھی جو ان سے ہے نا, وہ بھی خون سے بھر گئے تھے. تو وہاں پہ اگر ہم نارمل انسان ہوتے نا, تو ہم اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کو تیار ہو جاتے کہ ہمیں مارا تو ہم بھی ماریں گے. وہ ہمارے نبی تھے, انہوں نے برداشت کیا. اتنی تکلیف کون برداشت کرتا ہے, وہ بھی نبی ہو کے. آپ تو کچھ بھی کر سکتے تھے, آپ تو اللہ سے ایک دعا کرتے تو وہ وہیں پہ مکہ والے سے ہے تباہ و برباد ہو جاتے, وہیں پہ مکہ والے ختم ہو جاتے, وہ لوگ ختم ہو جاتے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے اٹیک کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. تو ہمیں بھی وہ یہی چیز سکھا کے گئے کہ اے بندہ تم لوگوں نے برداشت کرنا ہے, تم لوگوں نے صبر کرنا ہے. ہمیں تو کوئی ہلکی سی فنگر بھی سلا کے دکھاتے ہیں نا, انگلی بھی دکھا کے دکھاتے ہیں, تو ہم اس کی انگلی توڑنے تک جاتے ہیں کہ تم نے ہمیں انگلی کو دکھائی ہے. ہم تو اتنا بھی نہیں برداشت کرتے. تو ہمیں اپنی لائف میں برداشت لانا ہے. یہ ہمارے جب ہم اس چیزیں سنتے, یہ ویڈیوز سنتے, یہ تو آج ہمارے لیے اتنی ہر چیز ہمارے سامنے ہے. وہ بھی تو قومیں تھیں نا جن کے سامنے کوئی اگزامپل تھی ہی نہیں, جن کے سامنے کچھ بیانات تھے اور باقی تو پوری وہ کوئی بیان بھی نہیں تھے صحیح سے. آج ہماری ٹیکنالوجی کا ٹائم ہے, ٹیکنالوجی میں ہم ہر چیز ہمارے سامنے ہے. ہمارے سامنے اے آئی ویڈیوز بھی ہیں, اسلامک اے آئی ویڈیوز ہمارے سامنے, قرآن مجید, ہر چیز, ہمارے نبی کی لائف, ہر چیز ہمارے سامنے ایگزامپلز بڑھی ہوئی ہے. ہم اس سے اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں. کبھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی غلط کرے تو اسے برداشت کریں. زندگی میں برداشت پیدا کرنا بہت ضروری ہے, اخلاق بہت ضروری ہے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کرنا, شیئر کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا. اپنا خیال رکھیے گا. ہم ملیں گے نیکسٹ ٹائم. تک کے لیے بائے بائے, اللہ حافظ.